बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे एक इंतहाई अफसोसनाक खबर वही हुआ जिसका डर था। आपने पॉलिसी अडॉप्ट की कि हमने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन फिर बदकिस्मती से उसकी लहर ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया और आज इस्लामाबाद के अंदर एक खुदकुश धमाका हुआ है। और ये एक बहुत तवील अरसे के बाद खुदकुश धमाका है जो कि यहाँ पर कैपिटल के अंदर हुआ है और ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और गवर्नर ने जो रात गए नोटिफिकेशन जारी किया, गवर्नर के बकौल के वो नोटिफिकेशन कल 4 बजे का है और 4 बजे के बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को नोटिफाई कर दिया। लेकिन पब्लिक के अंदर ये नोटिफिकेशन रात तकरीबन पौने 1 बजे के करीब आया और पौने 1 बजे के करीब जो नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ये तो जमहूरियत के ऊपर शब खून मार दिया है। क्या जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ है और हाफिज एंड कंपनी क्यों तनकीद की जद में आ चुकी है? इन तीनों बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं और उन्होंने वहाँ पर प्रेयर ये की है कि ये नोटिफिकेशन गवर्नर का ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसको फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। प्रेयर नंबर 1 ये है कि ख़त स्पीकर को लिखा गया, मुझे नहीं लिखा गया। प्रेयर नंबर 2 है कि एक इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं हो सकता। गवर्नर ने एक जारी इजलास में अपना दूसरा इजलास बुलाने का जो कहा वो उनका एक गैर आइनी कदम था। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि गवर्नर को इख्तियार नहीं कि वो गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला को नोटिफाई करे। क्या गवर्नर को इख्तियार नहीं है? इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल इसी तरह से हो गया कि एक मुंतखब वज़ीर आला है और या एक मुंतखब वज़ीर आज़म है, इनको वज़ीर आला को गवर्नर सीट से हटा दे और वज़ीर आज़म को सदर पाकिस्तान सीट से हटा दे, तो इस तरह तो नहीं होता। तो क्या ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी काम हुआ है? इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि एक गैर आइनी और गैर कानूनी काम जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुआ है, वो कैसे नहीं हुआ? वो ऐसे नहीं हुआ क्योंकि आर्टिकल 130 और उसकी सब क्लॉज 7 ये बिल्कुल वाज़ेह डायरेक्शंस देती है और ये इख्तियार देती है गवर्नर को कि वो जब भी चाहे वज़ीर आला से कह सकता है कि वो एतमाद का वोट ले। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाला नुक्ता है जो लाहौर हाई कोर्ट के भी सामने है वो ये कि क्या ख़त वज़ीर आला को लिखा जाना चाहिए या ख़त स्पीकर को लिखा जाना चाहिए। अगर स्पीकर वज़ीर आला के वोटिंग का मरहला जो है वो मुकम्मल नहीं करवाता तो उसमें गिल्टी वज़ीर आला खुद हो सकता है या उसके अंदर मामला अब स्पीकर ऑफिस और गवर्नर हाउस के दरमियान है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि चूंकि ये तमाम पिलर्स हैं और इन तमाम पिलर्स ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ तमाम आइनी और कानूनी मामलात को कानून की रूह से जो है वो लेकर चलना होता है, तो उसमें स्पीकर भी बाउंड होता है कि जब गवर्नर ने कह दिया इजलास जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फिर स्पीकर बाउंड है कि वो गवर्नर की एडवाइस के ऊपर इजलास को फौरी तौर पर बुलाए, इजलास मुनक्कद करे और उसके बाद अगर उसके अंदर वोटिंग होनी है तो वोटिंग का मरहला करे। अगर आपने किसी वजह की बुनियाद के ऊपर उसको एडजर्न करना है तो एडजर्न करने के लिए भी आपको कुछ सॉलिड रीज़न प्रोड्यूस करनी होगी। अदरवाइज़ आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी करनी है और आइन और कानून को जूते की नोक पे रखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वज़ीर आला को बरह रास्त इंतखाब के लिए कहना, ये गवर्नर की तरफ से डायरेक्शंस जारी हो चुकी हैं कि वज़ीर आला ही उसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर वज़ीर आला ही को एड्रेस किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट करें कि आपको अगर कह दिया गया है एतमाद का वोट लें, तो अब भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता यह है कि अब भी वज़ीर आला के पास ये राइट मौजूद है कि वो असम्बली में चला जाए और जाकर एतमाद का वोट ले। अब हुआ क्या, ये एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे? ये एतमाद का वोट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इस वक्त इनके पास मतलूबा अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। कुछ 6-7 लोग यहाँ से स्किप हुए हुए हैं और वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। अब वो फॉर एनी रीज़न वो वहाँ मुल्क से बाहर क्यों हैं, इसके ऊपर क्या असर आइयाँ आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। हम कह सकते हैं कि जी वो तो पीपल्स पार्टी का जादू चल गया, जरदारी का जादू चल गया या कोई पैसा चल गया या कुछ और मामला हो गया है तो इस वजह से वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल के अंदर वो मुल्क से इसलिए बाहर हैं क्योंकि उनकी अपनी अपनी रीजनिंग है।
اب اس اپنی اپنی ریزننگ میں آپ یہ ریزن ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کہیں کہ جی زرداری صاحب کا کوئی جادو چل رہا ہے، گو کہ وہ ایک سیاسی کھلاڑی ہیں، انہوں نے اپنا جادو چلانا ہے، لیکن ایک نقطہ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ ان کی اس وقت اکثریت نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ ان کے لوگ موجود نہیں ہیں، کل جو ان کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی 155 کے قریب ممبرز موجود تھے، جبکہ ہونے چاہیے تھے 186، لیکن یہ نہیں ہو سکے، اور نہ ہونے کی وجہ سے پی پی اور کاف لیگ دونوں کے ممبرز کی میں بات کر رہا ہوں، نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پا رہے۔ اب اس میں آپ کب تک اس کو ایڈجرن کر سکتے ہیں، یہ ایک نقطہ ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا گورنر کا یہ رائٹ نہیں ہے، گورنر وزیر اعلیٰ کو نہیں کہہ سکتا، گورنر 100% کہہ سکتا ہے۔ اس کے اندر اب جو قانونی اور ٹیکنیکل ریزنز ہیں ان کو اگر دیکھ لیا گیا اور اس کے دیکھنے کے بعد واضح طور پر ڈائریکشن دے دی لاہور ہائی کورٹ نے، تو اس صورت کے اندر پھر وزیر اعلیٰ کو الٹیمیٹلی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑے گا۔ اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے ایک سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ ہائی کورٹ سے کچھ ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں 2 4 5 دن کا ٹائم دیا جائے، ہم اپنے لوگ پورے کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، یہ گارنٹی وہ دیں گے، یہ میری بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، اب آتا ہوں میں آپ کے پاس کہ وہ کون تھا، وہ جنرل باجوہ تھا، وہ ایک آدمی، یعنی عمران خان صاحب پہلے جب جنرل باجوہ خود بینگ چیف آف آرمی اسٹاف سرو کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ کون تھا، سوشل میڈیاز کے اوپر ٹرینڈ چلے اور پھر تنقید کا رخ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ ہی کی طرف رہا، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور واضح انداز کے اندر نہیں تھا۔ پھر الٹیمیٹلی جب جنرل باجوہ چلے گئے تو پھر کھل کر جنرل باجوہ کے اوپر تنقید ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ایک نئی ڈیولپمنٹ ملی، وہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جنرل باجوہ کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا جی اگر میری حمایت چاہیے، میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے، تو آپ نے جنرل باجوہ کے اوپر تنقید نہیں کرنی، کیونکہ جنرل باجوہ آپ کے محسن ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس کہنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ اپنی 3.5 سالہ دور اقتدار کی تمام ناکامیاں جنرل باجوہ کے سر ڈالتے ہیں، لیکن اب انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت اپنے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے، اور ان کو پی ڈی ایم آفر نہ کر دے وزارت اعلیٰ اور وہ وہاں نہ چلے جائیں اور پنجاب میں ان کی حکومت ختم نہ ہو جائے، یا پنجاب میں نئے سیٹ اپ میں ان کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں، اور اس گھر کی حمایت اپنے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کی بات کو مان لیا، اور اب وہ کون تھا، وہ جنرل باجوہ تھا سے واپس آ کر وہ ایک آدمی کی طرف آ چکے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر بڑی زبردست تنقید ہو رہی ہے حافظ اینڈ کمپنی کے اوپر۔ حافظ اینڈ کمپنی کے اوپر تنقید کا جو رخ ہے وہ اتنا شدید ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنرل عاصم منیر کے اوپر اس طرح سے ابھی آتے ہی تنقید ہوگی۔ ابھی 29 نومبر کو انہوں نے حلف اٹھایا، وہ بینگ چیف آف آرمی اسٹاف، وہ انہوں نے اپنی ورکنگ شروع کی ہے، اور ابھی حلف تو نہیں، مطلب چھڑی اسٹرک ان کو ملی اور چارج ان کو ملا، اور پھر آج 1 مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا، لیکن ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ باندھ لی گئی ہیں، اور پھر وہ جب پوری نہیں ہوئی تو پھر ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ کیا تنقید کے الفاظ کیا ہیں ذرا سنیں۔ یہ ہیں وہ نیک گورنر جنہوں نے رات کے اندھیرے میں جمہوریت پر شب خون مارا۔ یہ گورنر پنجاب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، لیکن آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ حافظ اینڈ کمپنی کے اوپر بھی کیسے تنقید ہو رہی ہے۔ وہ پس پردہ قوتیں جو سیاستدانوں کو آج ریت کی بوریوں کی طرح استعمال کر کے آئینی بحران پیدا کر رہی ہیں۔ گورنر کے کانٹیکسٹ میں پس پردہ قوتیں، گورنر کے غیر آئینی اقدام کا منطقی انجام ردی کی ٹوکری، گورنر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، گورنر کے احکامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کابینہ بدستور برقرار رہے گی، رات کے اندھیرے میں 58(2)B کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ حافظ اینڈ کمپنی نے نہ صرف اعظم سواتی تو جنرل باجوہ کے دور کے اندر
مختصر وقت کے لیے اندر رہے، لیکن حافظ اینڈ کمپنی تو اس سے کئی گنا آگے نکل چکی ہے، اور ابھی تک اعظم سواتی جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے دور سے زیادہ اندر رہ چکے ہیں۔ تو یہ سب ایک ہی لوگ ہیں اور یہ ان سے بڑھ کر اقدامات کر رہے ہیں۔ اس طرح کی تنقید ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری نے براہ راست گورنر سے حکم لے کر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہاں ہیں وہ عدالتیں جو 9 اپریل کی رات کھل گئی تھی؟ یہ وہ تمام تنقید ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی مختصراً جامعہ اور بڑے کچھ سوفسٹیکیٹڈ الفاظ ہیں جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، ورنہ تنقید اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پس پردہ قوتوں کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اوبویسلی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ تنقید کی زد میں آتے ہیں، اور ان کے اوپر اس وقت میں تنقید کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی ان کو آئے ہوئے چارج لیے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ان کی پالیسی کس کروٹ بیٹھتی ہے اور حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس خودکش دھماکے کے اندر انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ سب سے پہلے تو خودکش دھماکے کا ہونا۔ خودکش دھماکہ یہ ایک طویل عرصے کے بعد ہوا ہے، اور اس طویل عرصے کے دوران ہم نے اپنی پالیسیز کو پھر سے دیکھا، ریوزٹ کیا، اور ہم نے سوچا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، ان کو آئین اور قانون کے دھارے کے اندر لے کے آتے ہیں، اس کے مطابق یہ لوگ ڈیلیور کریں، کام کریں، ہمارے ساتھ رہیں، آئین بندوق کو چھوڑ دیں تو یقیناً ان کو قومی دھارے کے اندر لایا جا سکتا ہے اور ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ کی پالیسی تھی، اسٹیٹ پالیسی تھی، اور اس میں آپ نے ایک طویل عرصے تک اس میں ہمیں خاموشی بھی دیکھنے کو ملی، لیکن اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہیں، کوئی معاملات نہیں ہیں، اور اب ہم کارروائیاں کریں گے۔ اور پھر وہ کارروائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسلام آباد کے اندر ایک کار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو جب مشکوک سمجھتے ہوئے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اڑا لیا، اور پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ حالات اتنے زیادہ گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا، انہوں نے کہا جی طالبان یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ریڈ لائن ہے اور اس ریڈ لائن کو اب کراس نہیں کیا جائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے اس کے اندر سے بھی اب ہمیں شکایتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں، ہم ان سے نالاں ہیں کہ وہاں افغان بارڈر کے اوپر ہمیں چمن بارڈر کے اوپر بھی واقعات دیکھنے کو ملے کہ اس طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر اور مقامی آبادی کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ افغانستان سٹیبل نہیں ہے، اور افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ سٹیبلٹی نام کی کوئی چیز کو ابھی تک لا نہیں سکی، اس میں ناکام ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ابھی تک وہ اس میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اگر تحریک طالبان پاکستان کو وہاں سے کچھ سپورٹ مل رہی ہے، اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے، نہیں ملنی چاہیے۔ پاکستان کے خلاف آپ کی سرزمین استعمال ہو، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کو اپنی پالیسی کو پھر ریوزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، پاکستان اپنے ملک کے اندر امن چاہتا ہے، اور پاکستانیوں کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ ان کے جان و مال کا تحفظ ریاست پاکستان یقینی بنائے۔ ابھی ایک جوان شہید ہو گیا، چند زخمی بھی ہیں، لیکن یہ شکر الحمدللہ کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہو سکا۔ لیکن پالیسی کو ریوزٹ کرتے ہوئے جو لوگ بھی اس طرح کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے جو ماضی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور پاکستان نے وار آن ٹیرر میں نہ صرف جس طرح سے 100% کامیابی حاصل کی، اسی طرح سے اب اس پالیسی کو پھر سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے اور ایسے شرپسند عناصر کو جو ہے وہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز جو ہے وہ پھر مسائل ہیں کہ مسائل طویل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ آرمی چیف صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں امن چاہیے، اور ہم نے آپ لوگوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز اور حکومت پاکستان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، کہ آپ ہر وہ اقدام اٹھائیں جس سے پاکستان میں امن میک شور ہو سکے۔
اجازت دیجیے، آپ کو جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے اس کے اوپر تفصیل سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔